अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज़ वसीम और आप देख रहे हैं हार्टमेट्स का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। डायबिटीज़ और आपकी पिछली नशिस्तों में हमने देरीना पेचीदगियां जो शुगर के मरीज़ों में होती हैं उनके बारे में ज़िक्र किया था, जिसमें कि दिल, गुर्दे और बीनाई का मुतासिर होना शामिल था। सेहतमंद अफराद के मुकाबले में डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके अंदर पैरों की इन्फेक्शन की शरह बमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा है। बाज़-औक़ात तो अगर बर वक्त इलाज ना हो तो ऐसा होता है कि उंगलियां, पैर, यहाँ तक कि पूरी टांग काटने की तक नौबत आ सकती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि पैरों की इस इन्फेक्शन की वजूहात क्या हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है और इसका इलाज जो है वो क्या है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त इत्तला रहे। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के मरीज़ों में पाँव की इन्फेक्शन और गैंग्रीन की वजूहात क्या हैं? शुगर में हमने पिछली 2 नशिस्तों में बात की थी कि बुनियादी तौर पे शुगर की वजह से आपकी शरियानें मुतासर होती हैं। उस शरियानों में हमने 2 तरह की शरियानों का ज़िक्र किया था, बहुत बारीक या कैपिलरीज़ और ज़रा दरमियाने साइज़ की शरियानें। तो सबसे अहम वजह इन्फेक्शन के बार बार होने की तो यह है कि जितना कोई जिस्म का हिस्सा दिल से दूर होगा वहाँ तक खून पहुँचने में उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा, उतना ही लंबे वेसल से गुजर के आना पड़ेगा। तो पाँव सबसे डिस्टल पार्ट है या सबसे दूर हिस्सा है, तो वहाँ खून कम पहले ही कम पहुँचता है, और अगर शरियानें तंग हैं तो वो खून की कमी वहाँ पर होने की वजह से वो टिश्यू जो है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाती है। दूसरा, शुगर के मरीज़ों में बहुत सारी चीज़ों के अलावा एक ख़राबी ये है कि उनका जो दिफ़ाई निज़ाम है, जिसके अंदर खून के जो सफ़ेद खलिए हैं वो अपना रोल अदा करते हैं, उनका फंक्शन भी मुतासिर हुआ होता है। तो इन जगहों पे जहाँ पे खून पहले ही कम पहुँच रहा हो, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सेल पूरी तरह से नहीं पहुँच पाते, इसलिए जब इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरी वजह ये थी कि पिछली दफ़ा हमने माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़ का ज़िक्र करते हुए ज़िक्र किया था न्यूरोपैथी का। न्यूरोपैथी से मुराद यह है कि आपके जो नर्व्स हैं, जो आपकी सेंसेशंस लेके जाते हैं कि आपको कोई चीज़ पेन हो रही है, कोई चीज़ चुभी है, या आपके जो कोई हिस्सा है उसको ले जाने वाले नर्व्स शुगर की वजह से, न्यूरोपैथी की वजह से ख़राब हो चुके होते हैं। इसलिए उमूमन ऐसे मरीज़ों को जिनकी शुगर का दौरानिया बहुत ज़्यादा हो चुका है या जिनकी कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो न्यूरोपैथी की वजह से उनको किसी भी किस्म की उनकी हिस्स मुतासर हो चुकी होती है, तो उनको चोट लगने का, किसी चीज़ के चुभने का कोई एहसास ही नहीं होता। तो अब 2 चीज़ें हो गई, एक तो यह है कि उनके ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है वहाँ पर, दूसरे ये है कि अक्सर उनको अगर न्यूरोपैथी है, एक इसे को हम वेस्कुलोपैथी कहेंगे वेसल की वजह से, एक को हम न्यूरोपैथी कहेंगे नर्व्स की वजह से। और इस वजह से तीसरा कि जी वहाँ जब इन्फेक्शन होने का जो कि चांस वैसे ही ज़्यादा है, जब इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको कंट्रोल नहीं हो पाता, और इसी तरह से वो जो टिश्यूज़ हैं वो गलना सड़ना शुरू कर देते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। अगर सिर्फ मसला ब्लड की हद तक हो तो उसको हम कहते हैं कि जी खून पूरा नहीं पहुंचा, वो टिश्यू डेड हो गया और वो गैंग्रीन हो गई। और अगर उसमें साथ इन्फेक्शन भी हो गई है तो इन्फेक्शन होने का मतलब यह है कि उसके साथ जो इन्फेक्शन जरासीम की वजह से वहाँ टिश्यूज़ गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम वेट गैंग्रीन कहते हैं। और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ती है वो वेसल्स और ज़्यादा मुतासर होती जाती हैं, और ये छोटे से ज़ख़म से होते होते बात, जैसे आपने शुरू में कहा था कि बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि सिर्फ उंगली से शुरू हो और इन्फेक्शन पूरे पाँव के पंजे को, और वहाँ से ये बल्कि नीचे हड्डियों तक चली जाती है, और ये वाली वो स्टेज होती है जहाँ पे बाज़ दफ़ा इसको काटने की नौबत पेश आ सकती है। तो और दूसरा वजह यह है कि आपके उसमें जो जैसे आप रोज़मर्रा लोग सैर करते हैं तो नंगे पाँव सैर करते हैं, शुगर के मरीज़ों में उसकी वजह से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई कील चुभ गया, कोई कंकर थोड़ा सा लग गया, उनको पता ही नहीं चला, वो कंकर कई कई दिन अंदर रहा, और बाद में एक दिन आपने देखा तो अंदर वो ज़ख़म अंदर ही अंदर बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो ये हैं वो चंद वजूहात जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ों में जो है ना इन्फेक्शन बार बार होती हैं। इसी तरह से एक और भी हम वजह कह सकते हैं कि उंगलियों के जो पाँव की उंगलियों के दरमियानी हिस्सा जिसको हम
انٹر اسپیس ویب کہہ سکتے ہیں، یا اس میں عموماً بار بار وضو کرنے سے اور بار بار دھونے سے وہ گیلا رہتا ہے، تو اس گیلے رہنے کی وجہ سے بھی وہاں پہ انفیکشن کا امکان، اور خاص طور پہ فنگل انفیکشن کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ چند وجوہات جن کی وجہ سے شوگر کے مریضوں میں پاؤں کی بہت زیادہ انفیکشن ہونے کا یا کمپلیکیشن ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور اس کمبائنڈ سارے چیزوں کو ہم ڈائبیٹک فٹ کا نام دیتے ہیں۔ شوگر کے حامل افراد کو پیروں کی انفیکشن سے بچنے کے لیے کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ احتیاطی تدابیر تو یہ ہے کہ پہلا تو سب سے اہم ہے کہ آپ اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں۔ شوگر کنٹرول ہوگی تو جو انفیکشن کے ہونے کا رسک کم رہے گا۔ دوسری احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ چونکہ سینسیشنز نہیں ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں اور پاؤں کا جو پچھلا حصہ وہ سلنسر کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، اور اس کے ٹچ ہونے سے ان کو چونکہ ان کو جیسے کہتے ہیں کہ گرم سینسیشنز کا پتہ ہی نہیں چلتا، بے حس ہوا ہوتا ہے تو وہ جل گیا ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہاں زخم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جوتے کا انتخاب جو ہے شوگر والے مریضوں میں وہ بہت اہم ہے کہ آپ اس قسم کے تنگ جوتا پہننے سے پاؤں کے بہت آگے انگلیاں جڑی رہنے سے ان کے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں انفیکشن، فنگل انفیکشن کا بھی اور ٹوکسل انفیکشن کا امکان زیادہ ہے۔ جب آپ بہت تنگ جوتا پہنتے ہیں، خاص طور پہ خواتین بہت زیادہ جو ٹو والے بہت باریک ٹو والے جوتے پہنتے ہیں تو اس میں وہ پنجے کے اوپر اتنا زیادہ دباؤ ہوتا ہے کہ بلڈ سپلائی بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کئی دفعہ ہمارے جوتے اس طرح سے ہیں کہ ان کے اندر کوئی نیچے کوئی کیل چبھ گیا ہے اور اندر لگ گیا ہے، اور وہ انگوٹھے کو یا کسی آپ کے کسی انگلی کو یا تلوے کو بار بار چبھ کے تو زخم کر رہا ہے، لیکن مریض کو چونکہ احساس نہیں ہے تو ایسا بھی ممکن ہے۔ ناخنوں کی تراش کرتے ہوئے اکثر لوگ اپنا پاؤں زخمی کر بیٹھتے ہیں، تو اس کے لیے مطلب شوگر کے مریضوں میں ناخن کاٹنے کے لیے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ کہیں وہ بہت زیادہ ناخن نہ کاٹ لیں، ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ناخن کا جو جیسے آپ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کچا حصہ ہے یا جو وہ ہے ٹیشوز نیچے جو ہے اس کو ڈیمیج کر لیں۔ سو 3-4 احتیاطیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں، ان کی انگلیوں کے درمیان جو وضو کے بعد اور نماز کے بعد ہر دفعہ ضرور اس جگہ کو خشک کریں اور اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، اور ساتھ ہی اپنا جوتے کا انتخاب کرتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ آپ نہ تو بالکل کھلا جوتا ہو جس کے انگلیاں باہر ہیں اور وہ ہر چیز سے ٹکرا کے اس کو زخم ہوتا ہو، اور نہ ہی وہ اتنا تنگ جوتا ہو کہ آپ کے پاؤں کو بالکل جکڑے رکھے اور بالکل خیال کیا جائے کہ اس کے اندر کوئی کیل ویل ابھرا ہوا تو نہیں ہے۔ حتی الامکانات تک ننگے پاؤں چلنے سے احتیاط کی جائے، اور جب بھی آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جیسے ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہیں یا کسی جگہ تو اس میں احتیاط کی جائے۔ کئی دفعہ ان لوگوں کو چونکہ ٹیمپریچر کی سینسیشنز نہیں ہوتی تو یہ اپنے گرم پانی سے پاؤں دھوتے ہوئے بھی نلکے کے نیچے اپنا پاؤں جلا بیٹھتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ والی کچھ احتیاطیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یقیناً آپ مزید پیچیدگی سے بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، روزانہ پیروں کے معائنے کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، جیسے میں نے کہا کہ کئی لوگوں کو کسی چھوٹے موٹے زخم کا، کیل چبھنے کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، سارا دن آپ نے کام شام کیا، تو ہم ضرور یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جب آپ رات کو گھر آپ کے اپنے بیٹھیں تو ایک دفعہ اپنے پاؤں کو تلوے کو خود معائنہ کریں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شوگر کی وجہ سے آپ کی بینائی بھی متاثر ہوئی ہو اور آپ کو بھی صحیح نظر بھی نہ آ رہا ہو، تو آپ کا جو کوئی گھر میں کوئی جو آپ کا خیال رکھنے والا ہے، کوئی آپ کا بیٹا بیٹی، نواسا نواسی جو بھی ہے، وہ بھی آپ کا معاون ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جب آپ شام کو اپنے استراحت کرنے کے لیے بیٹھیں تو اپنا تلوے کا اچھی طرح سے معائنہ کر لیں، کہیں کوئی کنکر تو نہیں چبھا ہوا، کوئی کیل تو نہیں ہے۔ اپنی انگلیوں کو درمیان سے ایک دفعہ ایک انگلی کو سپریٹ کر کے اس کے اندر دیکھ لیں کسی جگہ کوئی زخم تو نہیں ہے، اس کو پاؤں کو خشک بھی رکھیں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پاؤں کے تلوے کے نیچے شیشہ رکھ کے تو اپنے پاؤں کو اس کے اوپر اس کا عکس دیکھ لیں۔ آپ کو ایک جس طرح سے آپ سیلفی کے لیے ایک لمبا
فولڈنگ راڈ لیتے ہیں، اس کے آگے ایک شیشہ لگا ہوتا ہے، تو اب یہ ایسا بازار میں اویلیبل ہے کہ اب وہ شیشہ پاؤں کے نیچے رکھ کے تو اس کے اندر اپنا عکس دیکھ لیں کہ تلوہ، کیونکہ تلوے کو دیکھنا سب سے مشکل کام ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ تو بہت اہم ہے کہ آپ، کیونکہ بعض دفعہ کیل چبھے ہوئے یا کوئی زخم ہوئے ہوئے کئی ہفتے گزر چکے ہوتے ہیں، اور جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو اس وقت تک وہ بات بگڑ کے بہت زیادہ انفیکشن بہت حد تک پھیل کے اوپر تک جا چکی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ روز معائنہ کرتے رہیں تو یقیناً آپ اس کو، اگر کوئی زخم ہے یا اگر کوئی کیل چبھا ہوا ہے یا اگر کوئی السر بنا ہوا ہے، اگر کوئی پریشر سور بنا ہوا ہے، تو آپ اگر بر وقت اس کو دیکھ لیں اور بر وقت اس کا علاج کر لیں تو آپ ممکنہ پیچیدگی یا ممکنہ جیسے کہتے ہیں کہ ایمپوٹیشن سے بچ سکتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، کیا کسی مخصوص جوتے کا استعمال پیروں کی انفیکشن سے بچاؤ کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ کمرشلی تو شاید کچھ اس طرح سے، جیسے کہ نیٹ پہ یا اس میں کچھ اشتہار موجود ہوں گے جی کہ شوگر کے مریضوں کے لیے مخصوص جوتے جن میں وہ ان کے پاؤں کی جو پریشر کا ہے ایفیکٹ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن کوئی بہت اسپیشل مخصوص جوتے نہیں ہیں۔ لیکن ہاں، جب آپ کا زخم کوئی بنا ہوا ہو تو اس وقت ایسا ضرور ہے کہ اگر آپ کے پاؤں میں زخم بن چکا ہے تو اس زخم کے اوپر جب آپ مسلسل آپ کے پاؤں کا، ایڑی کا، پورے جسم کا وزن کا پریشر پڑتا ہے جوتے کے اوپر، تو اس زخم کے پریشر کی وجہ سے وہاں بلڈ نہیں پہنچ سکتا مزید، پہلے ہی وہ زخمی ہے، اس میں انفیکشن ہوئی ہے، اس میں السر بنا ہوا ہے، وہ السر بڑھتا جاتا ہے۔ تو ایسے مریضوں میں مخصوص جوتے بنوانے پڑتے ہیں کہ جہاں پر ان کے جوتوں میں کسی اس طرح کا ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے کہ جہاں پر ان کے زخم جو ہے وہ اس جوتے کے اوپر ڈائریکٹ نہ آئے، بلکہ اس سوراخ کے اوپر، اس کو ہم کہتے ہیں آف ویٹ کرنا، کہ جی وزن پاؤں کے اوپر نہ آئے آپ کے سارے دن۔ تو اس طرح کے جو کچھ مخصوص جوتے یا تو خود بنائے جا سکتے ہیں، کچھ اویلیبل بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ کے زخم کی لوکیشن اور نوعیت کے حساب سے ہے۔ تو یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں میں آلریڈی ارلی ڈائبیٹک فٹ السر بنا ہوا ہے، جو وہ سول کے اوپر ہے، ہیل کے اوپر ہے، یا ان کے جیسے انگوٹھے کے نیچے ہے، تو اس جگہ کے حصے والے جگہ پہ جوتے کے تلوے میں تھوڑا سا، جب موٹا جوتا پہن کے اس کے اندر تھوڑا سوراخ کر کے، تاکہ نہ تو وہ زمین سے ٹچ ہو اور نہ ہی وہ اس کے اوپر وزن پڑے، تو ایسے جوتے ان کو استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ عمومی طور پہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے 2-3 طرح کے جوتے ہم پہنتے ہیں۔ ایک جیسے بالکل ہی موکیشن بند جوتا، آگے سے تنگ ٹو والا، جو آپ کی انگلیوں کو سکیڑے رکھتا ہے، یا ہم چپل، کینچی چپل یا ہوائی چپل جو بالکل ہی اوپن جوتا ہے، دونوں ہی کسی حد تک غیر مناسب ہیں۔ تو تھوڑا سا لوز فٹنگ والا جوتا جس میں پاؤں کور بھی ہو اور جس میں جو ہے نا، اور کوشش یہ کی جائے کہ جب بھی آپ جوتا پہنیں یا خریدیں بھی تو اندر سے ایک پوری طرح سے ہاتھ سے فیلنگ کر کے دیکھ لیں کہ کسی جگہ پہ کوئی غیر ضروری ابھار یا کوئی کیل نکلا ہوا یا کوئی ایون چمڑے کا کوئی، جیسے کہتے ہیں کہ ایک تہ سی تو نہیں بنی ہوئی جو آپ کو نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کے اچھے جوتے کے انتخاب سے آپ یقیناً آئندہ ہونے والے کسی پیچیدگی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ کیا شوگر سے متاثرہ پیروں کے علاج کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر سے رابطہ ضروری ہے؟ شوگر سے متاثرہ علاج کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سرجری کی نوبت آ جائے، سرجری کی نوبت اس طرح سے کہ السر ہیل نہیں ہو رہا، تو اس السر کے لیے کچھ بار بار اس میں ڈریسنگ کی ضرورت ہوگی، اس میں انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی صفائی کی ضرورت ہوگی، اگر ٹیشو گل چکی ہے تو اس کو ہم ڈیبرائٹمنٹ کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہوگی، تو اس کے لیے کوئی بھی اچھا جنرل سرجن کام کر سکتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ بات بڑھ کے آگے جیسے ہڈیوں کے تک پہنچ چکی ہے، جس کو آسٹیوملائٹس کہتے ہیں، یا بات آگے پاؤں کاٹنے تک پہنچ چکی ہے، تو یہ والے تو وہ سٹیجز ہیں جس پہ ہم جانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی جو مریض ہے وہ اپنے پاؤں کی اتنی اچھی طرح سے حفاظت کر لے کہ اس سٹیج تک نہ جانا پڑے۔ ہاں، یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم پاؤں کی حفاظت میں ایک اور اہم ہے کہ بہت سارے لوگوں میں پریشر کی وجہ سے وہ جو کلوسٹیز بن جاتے ہیں، جس کو ہم چنڈیاں کہتے ہیں پنجابی زبان میں، کہ وہ یہاں پہ ٹیشو رگڑ پریشر کی وجہ سے سخت ہو جاتی ہے، اور اکثر لوگ کوئی بلیڈ یا کوئی چھوٹا موٹا کوئی
جیسے کہتے ہیں آلہ لے کے تو اس کو خود سے جیسے کاٹنے کی اور رگڑنے کی، یا وہ جو اس کے ساتھ فائل کے ساتھ رگڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوشش بعض دفعہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے ناخن کاٹنے کا ہم نے ذکر کیا تھا، تو ایک اس کو ہم اسپیشلسٹ تو نہیں کہہ سکتے، یا کہہ بھی سکتے ہیں کسی حد تک، چیروپوڈسٹ کے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جو پاؤں کے جو آپ کے اس طرح کا دیکھ بھال کرنے کے لیے کہ آپ کے ناخن صحیح طریقے سے مناسب کٹے ہوں، آپ کی جو کلوسٹی ہیں ان کو اگر آپ خود رگڑیں تو آپ کو چونکہ پین کا کوئی احساس نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے آپ زیادہ نہ رگڑ لیں، اور اس کے جو چھوٹے موٹے زخم ہیں ان کو دیکھنے کے لیے تو یوزلی چیروپوڈسٹ کے ساتھ، یا پرانے زمانے میں سرجنز کے ساتھ، جیسے ہمارے زمانے میں حجام یا یہ لوگ ہوتے تھے جو پاؤں کی اس طرح کی چیزوں کا خیال کرتے تھے، تو ناخن کاٹنے میں احتیاط کریں، اور اپنی کیلوسٹیز کا اگر بنی ہوئی ہے تو اس کو دھیان سے رکھیں، اور اگر زخم نوٹ کیا جائے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ ناظرین، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شوگر سے متاثرہ افراد میں پیروں کی حفاظت کتنی اہم ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو بر وقت خبر ہو سکے۔ اس کے علاوہ سب سے ضروری بات، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔